अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन इंडस्ट्री में मैं हूं आपका होस्ट खालिद चांडियो। आज हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मुल्क का सारा जो सियासी सिनेरियो है, सारा सियासी जो मंजरनामा है, उसमें एक बहुत बड़ी मोमेंटम, एक बहुत बड़ा मूव नज़र आ रहा है। बड़ी चेंज की बातें हो रही हैं। जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, इवन पीपल्स पार्टी सिंध से मार्च करके वो पंजाब के अंदर दाखिल हो गई है। बिलावल भुट्टो, बड़े बड़े जो सियासी जलसे सिंध से जितने भी मार्च के थ्रू लोग साथ लेके पंजाब के अंदर गए, पंजाब में भी बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल मोमेंटम जो है उसने शो किया है। आज इमरान खान ने साउथ पंजाब के अंदर बहुत बड़ा पावर शो किया है। एक बहुत बड़ी चेंज की एक फ़िज़ा, एक माहौल, एक लोगों को ये फील दी जा रही है कि एक चेंज आने जा रही है। चेंज आएगी, किस तरह आएगी, नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आएगी, नहीं आएगी, किस तरह का सारा मामला है। कोशिश करेंगे कि 10-12 मिनट के अंदर हम इस पे तज्ज़िया करें और हम अपने सोशल मीडिया के, अपने डिजिटल चैनल ऑनलाइन इंडस्ट्री में भी आपको ये एक तज्ज़िया पेश करें कि किस तरह ये सिनेरियो बनेगा, या ये पूरी एक जो बिग गेम हमें नज़र आ रही है एक राइट विंग की पॉलिटिक्स की, जिसमें कितना एक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर चीज़ें जाएंगी। अगर चेंज आ भी गई तो उसका क्या बेनिफिट होगा पब्लिक को, ओवरऑल पॉलिटिक्स को। मामा यूसुफ लिगारी हमारे सीनियर कानूनदान, हमारे एक्सपर्ट, हमारे सिंध के और मुल्क के बहुत बड़े तज्ज़िया निगार और एक जो कानून के हवाले से, जुडिशरी के एक्टिविज़म के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है। मामा यूसुफ लिगारी मेरे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक कंसीव और एक टू द पॉइंट एक तज्ज़िया रखें कि ये जो चेंज आने जा रही है, जो पब्लिक को फील करवाया जा रहा है कि बस कुछ ही दिन के अंदर अंदर क्या वाकई वज़ीर आज़म चले जाएंगे, या क्या सूरत-हाल इस सारी मोमेंटम जो अभी बना है, पार्टियां स्ट्रीट पे हैं, पावर शो कर रही हैं, जलसे कर रहे हैं। तो मामा यूसुफ से बात करेंगे। मामा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। मामा ये बिलावल भुट्टो पंजाब के अंदर दाखिल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब के स्ट्रीट्स पर है, मार्च में है। आज वज़ीर आज़म ने बड़ा शो किया है। मामा मुझे बताएं कि वाकई कोई चेंज महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चेंज तो आ चुकी है। वो चेंज ये है कि जो महलातों में बैठ के, जो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के ऐलान करते थे, या कहीं से ऐलान आते थे, वो आज ऐलान जो है वो शहरों में, स्ट्रीट्स में, रोड पे, रास्ते पे निकल आए। जो पब्लिक को नज़रअंदाज किए हुए थे और सिर्फ अपने मेंबरान पार्लियामेंट को अपने साथ मिलाकर, या एम्पायर को साथ मिलाकर, या एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को साथ मिलाकर अपनी हुकूमत को मजबूत समझते थे, आज उन्होंने महसूस किया है कि उनके बड़े हुकूक, आवाम के हुकूक तो दूर की बात है, लेकिन उनके हुकूमत, रूल करने की हुकूमत या फेयर हुकूमत के लिए उनको आवाम के पास जाना पड़ रहा है। ये एक नई तब्दीली और बहुत बड़ी तब्दीली है कि दोनों ग्रुपों ने, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई या दूसरी हिज़्ब मुखालिफ की नवाज लीग, या अपना मौलाना जमाअतुल उलमा इस्लाम, या कोई बलोच अवामी पार्टी, या जितने सियासी मुखालफिन हैं या सियासी हिमायतीन हैं, उन्होंने चुना है कि बेसिकली अवाम ही सब कुछ कर सकती है, इसलिए वो रोडों पे आ गए, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। अब होता है क्या कि और जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि इससे पहले सेंट्रल पंजाब, जो सारे मुल्क में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता और सबसे ज़्यादा वसअतमंद है, वहाँ लोग अप्रोच करते थे। लेकिन इस बार जो है वो सिंध, बलूचिस्तान और साउथ पंजाब से होते हुए आदमी जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँच रहे हैं। तो मतलब ये है कि जो लोग भूले हुए थे उनको भी ये लोग याद करके उनकी तरक्की की बातें कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि चेंज आती है या नहीं आती। मेरे ख्याल में प्रेशर तो बहुत बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है और लोकल प्रेशर भी है। अगर एम्पायर न्यूट्रल रह जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं फेवर करती, तो चेंज आने के अमकानात मुझे ज़्यादा लगते हैं, नहीं तो कोई अमकानात कोई भी नहीं था। यहाँ पर तो यही होता रहा है, जो भी खेल हुआ है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट जो है जिसको चाहती है हुकूमत बनाती है,
اور جس کو چاہتی ہے اس کی حکومت گراتی ہے. لیکن اس بار جو نظر آ رہا ہے کہ عوام کی طاقت جو ہے وہ آگے آگے بڑھ رہی ہے. اور دوسری چینج جو آئی ہے، اب تک رائٹسٹ پارٹیز جو تھی وہ اپنی باتیں کر رہی تھی اور عمران خان رائٹ ونگ کی باتیں کرتے تھے، اور پوری لیفٹ پالٹکس جو تھی سوئی ہوئی تھی، کہیں نظر نہیں آتی تھی، کوئی اس کی بات نہیں کرتا تھا، کوئی کسانوں کی بات نہیں کرتا تھا، کوئی عوام کی بات نہیں کرتے تھے. سارے لوگ جو ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر سیاست کر کے عوام سے ووٹ حاصل کرتے. اب کے بعد انہوں نے جو ہے عوام کی بات بھی کرنے شروع کر دیے، اور مذہب سے ہٹ کر عوام کی دوسری بھلائی کی باتیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کی بہترین معاشی صورتحال بہترین نہیں بنے گی، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا اور لوگ فیل نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی چیز ہے. ماما اس میں آج وزیر اعظم نے ایک دم آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ایک پریشر اپوزیشن کی طرف سے ریئل سینس میں پریشر گیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں وزیر اعظم نے فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہوئے جتنے بھی پبلک کے ریئل ایشوز ہیں ان کو جلسے میں ایڈریس کیا ہے کہ اتنی کسانوں کو سبسڈی دی ہے، اتنے جو چیزیں کی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ریئل پریشر موجودہ حکومت پر موجود ہے یا یہ ایک ڈیفینس پوزیشن نہیں ہے موجودہ گورنمنٹ کی؟ بہت بڑا پریشر ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ یہ باقی بچے ہوئے 1 سال میں سارے وعدے پورے کروں گا، تو سارے وعدے تو پورے ہو بھی نہیں سکتے. اس کے سبب بھی ہے، اسباب بہت سارے ہیں کہ یہاں پر جو ریلیف ملتا ہے وہ راستے میں گم ہو جاتا ہے. جیسے اگر کھاد کی قیمتیں کم کر دی جائیں تو ڈیلر کھا جاتا ہے، جو کیپٹلسٹ ہے وہ کھا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام تک یہ سبسڈی جو ہے وہ عوام تک نہیں پہنچتی، کسان تک نہیں پہنچتی، بیچ میں جو مڈل مین ہے وہ اس کی سبسڈی لے جاتا ہے. تو یہ بات تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہو اور عمران خان کو کچھ کرے بھی صحیح، کیونکہ اگلی الیکشن بھی اگر اس کو لڑنی ہے نہیں بھی چینج ہوتی تو 1 سال تو باقی بچا ہے. اس کے 6 مہینے کے بعد تو ویسے بھی نیکسٹ الیکشن کی باتیں ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کوئی اعلان کر دے کہ 6 مہینے کے بعد وہ الیکشن کرائیں گے یا الیکشن کی تاریخ دے دیں. تو اس طریقے سے اپنے کو بچانے کی کوشش بھی کریں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچ بھی سکتے ہیں، چینج نہیں بھی آ سکتی. لیکن اگر یہ نہیں کرتے کچھ تو بھی الیکشن جو ہے 6 مہینے کے بعد الیکشن کی موومنٹ شروع ہو جائے گی. عوام میں جانا پڑے گا، ان کو بھی جانا پڑے گا، حزب اختلاف کو بھی جانا پڑے گا، پیپلز پارٹی کو بھی جانا پڑے گا. وزیر اعظم چلا جاتا ہے یا کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو اپوزیشن یہ رسک اٹھائیں گی کہ اس ٹائم چینج آ جائے اس مرحلے پر؟ دیکھیں کوئی بھی اب تو 1 مین کو نکالنا ہے. اچھا، اب ان کے پاس چینج ہے کہ عمران خان کو نکالو، کوئی اور آ جائے عمران خان کی جگہ پہ، چاہے کسی بھی لیگ آ جائے، اپوزیشن کا آ جائے. میں سمجھتا ہوں وہ پی ٹی آئی کے کسی دوسرے آدمی پہ بھی راضی ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ چینج جو ہے وہ ان لوگوں کو پھر عوام میں لے جائے گی، کیونکہ 6 ماہ کے بعد تو ان کو ضرور موومنٹ اپنی چلانی ہے، الیکشن کی مہم کی چلانی ہے اور ووٹ لینے عوام کے پاس جانا ہے. اور ان کو اپنے پارٹی کے ممبران وہ ہوں جو خرچہ بھی کر سکے، ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے. ان کو جب تک آسرا امیدوں ان کے فائدے کی بات نہیں ہوگی تو کوئی پارٹی بھی آئندہ الیکشن بھی نہیں جیت سکے گی. اس لیے ان کو ضروری ہے کہ عوام میں جائیں، عوام کے مسائل کی بات کریں، کچھ مسائل حل کریں اور کچھ کا ان کو امید دلائیں کہ یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، اور جو بھی حکومت آئے گی وہ اب وہ غلطی نہیں کرے گی جو پچھلی حکومت نے کی ہے یا اس موجودہ حکومت نے کی ہے. تو یہ بڑی چینج اور بڑا پریشر ہے جو ہر سیاسی پارٹی پر ہے، نہ صرف عمران خان پر، لیکن جو پارٹیاں چپ بیٹھی ہوئی ہیں اس مہم میں شریک نہیں ہوئی ہیں ان پر بھی بہت بڑا پریشر ہے کہ وہ عوام کے سامنے کس منہ سے جائیں گی اور کس طریقے سے عوام کو اپنی طرف لائیں گی. اب جو چینج آئے گی سیاسی طور پر اس میں ایک واقعی کوئی تجربات کی بنیاد پر جتنی بھی ماس پارٹیاں ہیں وہ واقعی کوئی ریئلائز کر کے ایک سول پاور کو ایک سمجھیں کہ کریں گی، اس پہ فوکس کریں گی، پبلک انٹرسٹ میں کام کریں گی، یا ایک پھر بھی ایک رائٹ ونگ کا جو میں دیکھو آپ کو بات بتا دوں. جی آپ دیکھیں کبھی بھی یہ رولنگ حکومت نہیں چاہے گی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے اور کوئی دوسرا وزیر اعظم آ کے بیٹھ جائے دوسری پارٹی کا. اچھا، یہ اسی پہ کام کریں گے کہ عمران خان ہی رہے، اگر عمران خان نہیں تو کوئی اور رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے
کہ اگر دوسرا پرائم منسٹر بنے گا, دوسری پارٹی کو اقتدار ملے گا, تو ان کو اپوزیشن میں جا کر اپنے منہ کو عوام کو دکھانا پڑے گا, اور وہ الیکشن میں وہ سہولتیں ان کو نہیں میسر ہوں گی جو ابھی ہیں. اس لیے کوشش یہی کریں گی کہ کسی طریقے سے عمران خان ووٹ آن نو کاؤنٹ سے بچ جائے اور الیکشن کی بات کرے, اور الیکشن سے پہلے پھر کیئر ٹیکر کی بات کرے, کیونکہ اس کے جانے کے بعد اگر کوئی وزیر اعظم صحیح طریقے سے نہیں بن سکتا تو کیئر ٹیکر حکومت آئے گی, وہ ایک امپارشل کرائے گی. اگر نہیں ابھی یہ چلا جاتا ہے اور حزب اختلاف اپنی حکومت بناتے ہیں, تو ابھی عمران خان جو ہے وہ بڑا نقصان میں جائے گا, وہ اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینج جو ہے اسی معاملے پہ رکے گی. کہیں نہ کہیں میڈیشن اگر امپائر آتا ہے تو میڈیشن ہوگی, یا تو الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی, جیسے پیپل پارٹی بلال بھٹو یہی مطالبہ کرتا آ رہا کہ استعفیٰ دے اور اپنے الیکشن کا اعلان کرائے, ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی کوئی جو ہے بات اس میں کے پیچھے کوئی محرک ہیں, کوئی چیزیں ہیں جو اسمبلی کی بات ہو رہی ہے اور نئے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. ماما اس میں کنفیوژن جو ایکسپرٹس ہیں, جو آپ دیکھیں نیشنل میڈیا ایکسپرٹس, پولیٹیکل ایکسپرٹس, جو انالائسز ایک ہفتے سے 10 دن سے آ رہی ہے, اور یہ 8-10 تاریخ کا جو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چینج آ جائے, لیکن کوئی بھی ایک کلیئر واضح انالائسز نہیں کر رہا کہ یہ جو مبہم صورتحال اندر ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی ایک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہوگا, یہ واقعی وزیر اعظم چلے جائیں گے یا وزیر اعظم برقرار رہیں گے, کوئی اور سیٹ اپ آ جائے, کنفیوژن ہے اندر. بات یہ کنفیوژن تو ہم لوگوں میں ہے, لیکن جو وہاں بیٹھے ان میں دونوں میں کنفیوژن نہیں ہے. وہ عوام سے باتیں کریں. اب دیکھیں کہ صرف 12-14 ووٹوں کا فرق ہے, اور اس میں بھی ان کے ساتھ اتحادی ہے عمران خان کے ساتھ. 172 ووٹ چاہیے عمران خان کو ہٹانے کے لیے. ابھی ان کے پاس 161-62 ووٹ ہے, 11-12 ووٹیں کیا ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتی ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, یا بلوچستان کے ساتھ ووٹ ہے وہ بھی چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس بھی ووٹ پڑے ہوئے ہیں 2 لوگوں کے, اگر یہ متفق ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت گر سکتی ہے اور چلی جا سکتی ہے. اگر نہیں ہوتی تو اس وقت جو ہے وہ سارا کنسسٹ ہوگا کہ جو پریزنٹ سٹنگ ممبرس ہیں ان کو قابو میں رکھا جائے. یہ قابو میں رہتے ہیں, کس طریقے سے قابو سے رہتے ہیں, کچھ مفادات ان کے پورے کیے جاتے ہیں, کچھ ذاتی مفادات ہوں گے, کچھ قومی مفادات ہوں گے, ان کے پورے کیے جاتے ہیں, آگے کے لیے ان کو کچھ چانسز دیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دونوں پارٹی اسی حساب میں ہیں کہ کس بات پہ یہ معاملہ جو ہو کامیاب اور ناکام ہو. تو یہ کوئی عوام کی اسٹریٹ کی بات تو ہے, پریشر بن رہا ہے, لیکن عوام چینج نہیں لا سکتی. چینج وہی لائیں گے جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے, چینج وہ گرائیں گے بھی وہی جو یہ حکومت ہے. اب گرانے کا طریقہ یہ سیدھا ہے کہ وہ جو اب بڑا مشکل ہے کہ کوئی مارشل لا نافذ ہو سکے یا کوئی اور دوسرا قانون آ سکے, سوائے اس کے کہ جیسے اس کو نہ حل کیا گیا تھا یسر رضا گیلانی کو, نواز شریف کو, اب اس کی بھی پی ٹی آئی کی بھی الیکشن فنڈنگ کی, الیکشن کمیشن کی چل رہی ہیں, یا اس کو اس طریقے سے نہ حل کر کے نکالا جائے, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلی میں جو ہے وہ اپنی میجارٹی لے کر اپوزیشن اس کو نکالے, اور تو کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. تو دونوں پارٹی جو ہیں وہ دونوں دعویٰ کر سکتی ہیں کہ کس کے پاس اکثریت ہے کس کے پاس, لیکن یہ سارا انسائڈ رومس ہے. اچھا, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون بکا ہے, کون جیتا ہے, کون خریدا ہے, کون ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس طریقے کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی پریشر ہے وہ عوام کی بھلائی کے لیے آیا ہے, اور لیفٹ ونگ کی پالٹکس کو بھی ایکٹیو کیا ہے, اور مذہب کی پالٹکس سے بھی تھوڑا بہت کمزور ہوئی ہے. ہم نے کوشش کی کہ کرنٹ صورتحال پہ بات کریں, کوشش کریں گے آن لائن انڈسٹری پر صرف روٹین رپورٹنگ اور تجزیے کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ فالو کریں, فوکس کریں جو یہ پوری صورتحال بننے جا رہی ہے, اور چینج کی جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ جائے گی نہیں جائے گی, کیا یہ جو لانگ مارچ اسلام آباد پہنچا ہے اس کے کیا نتائج آئیں گے, کوشش کریں گے کہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں.